अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया। दोस्तों, हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया में वो कौन था, एक खन्नास की पुरअसरार दास्तान की किस नंबर 2 के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह की अमान में होंगे। दोस्तों, किस नंबर 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि जिन्होंने अभी तक किस नंबर 1 नहीं सुनी उनके लिए आसानी हो। इसी के साथ साथ कहानी की जानिब बढ़ने से पहले अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली नई अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब मज़ीद किसी देरी के बगैर। एक बात का मुझे बहुत अफसोस है कि इनकी कुछ बातें जो हमें आप लोगों के इल्म में लानी चाहिए थी, इनसे हमने आपको आगाह नहीं किया। प्रोफेसर हसनान ने एक बार हुरिया के बैग की तलाशी ली तो उन्हें इनके बैग से ब्लैक मैजिक की किताब मिली। इसी तरह उन्होंने ख़याम के बैग की तलाशी ली तो इन्हें इसके बैग से ड्रग्स मिली। हसनान ने प्रिंसिपल साहब को इन बातों से आगाह किया तो उन्होंने हुरिया और ख़याम को अपने ऑफिस में बुलाकर समझा दिया, मगर आप लोगों को इस सारी सूरत हाल से आगाह नहीं किया। हुरिया और ख़याम के वालिदैन किसी किस्म का सख्त रद्द अमल ज़ाहिर करने के बजाय सर झुकाए खामोश थे, जैसे वो ख़ुद भी अपने बच्चों की इन हरकत से वाकिफ़ थे। हुरिया की वालदा ने टिश्यू से अपने आंसू पोंछे। इन सब बातों का जितना ज़िम्मेदार आपका स्टाफ है, इससे कहीं ज़्यादा ये ज़िम्मेदारी वालिदैन पर आयद होती है। ये तो साजा की काविशों का नतीजा था कि वो यूनिवर्सिटी तक पहुँच गए, मगर रिश्तों के मामलात में वो इस कदर बागी कैसे हो गए। इनका बर्ताव ऐसा जारहाना हो गया कि इन्हें हर तरफ से धुतकार और नफ़रत मिलने लगी। ऐसा क्या ज़हनी इंतशार था कि वो ड्रग्स की तरफ माइल हो गए। हुरिया की वालदा फूट फूट कर रोने लगी। इन चारों के वालिदैन एक रोज़ के लिए अपने अपने घरों को लौट गए। उन्होंने इन चारों के कमरों की अच्छी तरह तलाशी ली, इनके कॉन्टैक्ट चेक किए और जो अशिया ख़ास लगीं इन्हें एक बैग में डाल लिया। ख़वातीन अपने घरों में रह गईं और इन चारों के वालिद दोबारा मरी पहुंच गए। उन्होंने पुलिस की मदद से तलाश का दायरा वसी कर दिया और दूर दराज के इलाकों में भी तलाश शुरू कर दी। हसनान और अरीबा ने बाकी स्टूडेंट्स को इनके घरों तक पहुंचा दिया और ख़ुद वहीं ठहर गए। देवहेकल पहाड़ों की खामोश वादी में चीड़ के दरख्तों में गूंजती बंदरों की चीखदार आवाज़ें सन्नाटे को दहला रही थीं। छोटे छोटे जानवरों की आवाज़ें साथ शामिल हो जाती तो यूं महसूस होता गोया दो कबीलों में जंग छिड़ गई है। बंदरों का गौल अचानक फूटने वाले फवारे की तरह नमूदार होता और वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगों के तबादले में मसरूफ़ नजर आते। मादाएं अपनी पीठ पर बच्चों को चढ़ाए इस सिलसिले में बहुत फुर्तीली नजर आती। फवाद और ख़याम सहन में बैठे अपने हथियारों की सफाई में मसरूफ़ थे। वशा बड़ी सी शाल ओढ़े धीरे धीरे टहल रही थी। वो सहन में लगे खूबसूरत गोल पत्थरों पर पाँव रखते हुए मुसलसल सोच रही थी कि जब हम लोग यहाँ आए थे तो यह इमारत खंडर थी और ये फर्श नहीं था, यहाँ बस मिट्टी ही मिट्टी थी। तो क्या किसी मावराई कुव्वत ने जादू से ये सब कुछ बदल दिया? फिर हम कई साल पीछे माजी में पहुँच गए हैं जब ये रेस्ट हाउस नया नया बना था। वो चलते चलते कब क्यारी के पास पहुँच गई इसे मालूम ही ना हुआ। हरे हरे ताज़े पत्तों की डाली ने इसके हाथ को छुआ तो वो बुड़बुड़ा के रह गई। इसने सहमी सहमी नज़रों से पौधों से भरी क्यारी की तरफ देखा। इस संगलाग ज़मीन पर जीते जागते सांस लेते पौधे कहाँ से आ गए? इसने सुर्ख गुलाब की पत्तियों को हाथों से छुआ तो इसकी उंगलियां लहू से भर गईं। वो चीख कर दूसरी तरफ पलटी तो ख़याम से टकरा गई। ख़याम, ये देखो मेरे हाथ। इसने ख़याम के सामने हाथ फैला दिए। ख़याम ने इसके हाथों को छुआ। क्या हुआ तुम्हारे हाथों को? ये तो साफ़ हैं। वशा ने फटी फटी आंखों से अपने हाथों की जानिब देखा। मैंने गुलाब के फूल को छुआ तो मेरे हाथों में खून लग गया। कौन सा गुलाब? वहाँ क्यारी में तो गुलाब के पौधे हैं ही नहीं। वशा ने क्यारी की जानिब देखा तो वाकई वहाँ गुलाब का पौधा नहीं था। वशा ने ख़याम का हाथ पकड़ा और इसे अंदर कमरे में ले गई। यहाँ बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। वशा इसके करीब बैठ गई। ख़याम, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये जगह बहुत अजीब है। हम में से कोई ये क्यों नहीं सोच रहा कि जब हम यहाँ आए थे तो ये जगह खंडर थी, फिर एकदम सब कुछ बदल गया। ये रेस्ट हाउस किसी शैतानी ताकत की आमाजगाह है। यकीनन ये कई साल पहले ऐसा ही होगा जब इसमें इंसानों की गहमा गहमी होती होगी, मगर लैंडस्लाइडिंग में जिन लोगों की जान चली गई, क्या पता इनकी रूहें भी इस रेस्ट हाउस में भटकती हों।
خیام نے وشا کے سہمے ہوئے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ان سب باتوں سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جن کی آنکھوں میں زندگی کے خواب ہوتے ہیں، مگر ہم جس منزل کے مسافر ہیں اس کی راہ میں ڈر خوف کو ہم نے اپنے پیروں کی دھول میں رونتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ فواد کمرے میں داخل ہوا۔ خیام، آج مغرب کے بعد ہی ہم اپنا عمل شروع کریں گے، فواد نے خیام کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ حوریہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ خیام نے فواد کی طرف دیکھا۔ ابھی یہ ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ فواد نے پوچھا۔ ہمیں یہ عمل پہاڑوں کے وسط میں کرنا ہے اور آگ بھی جلانی ہے۔ ہماری تلاش میں پولیس کے آدمی چپے چپے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ 2 روز تک دیکھ لیتے ہیں، لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ہم اس علاقے میں نہیں ہیں، مگر ہم تو بہت لیٹ ہو جائیں گے۔ 2 دن کے بعد بھی تو وہ لوگ اس علاقے میں ہو سکتے ہیں۔ ویسے بھی وہ عمل ایسا ہے کہ اس کے پورے ہونے کے بعد کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فواد کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ خیام بول پڑا۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم پہلی بار میں ہی اس عمل میں کامیاب ہو جائیں گے؟ فواد نے اٹھ کر خیام کا گریبان پکڑ لیا۔ تم کمزور ہو تو دفع ہو جاؤ ہمارے گروپ میں سے۔ حوریہ نے فواد کو خیام سے پیچھے کیا۔ یہ وقت آپس میں جھگڑنے کا نہیں ہے، تحمل سے بیٹھ کر کچھ سوچتے ہیں۔ تم دونوں کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہم کوئی اور راستہ نکال لیں گے۔ فواد حوریہ کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا۔ خیام بھی غصے سے سر کو جھٹک کر بیٹھ گیا۔ سارے خاموشی سے سر جھکائے کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر حوریہ خیام سے گویا ہوئی۔ ہمارے عمل کے لیے یہی شرط ہے نا کہ جس جگہ عمل کیا جائے وہ جگہ پہاڑوں کے وسط میں ہو، جہاں سے کھلا آسمان دکھائی دے، تو یہ عمل ہم ریسٹ ہاؤس کے صحن میں کر سکتے ہیں۔ خیام بلا تعمل بولا۔ تم نے تو دیکھا ہے کہ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے صحن کا آدھا حصہ ڈھک گیا ہے، تھوڑے سے حصے سے ہی آسمان دکھائی دیتا ہے۔ حوریہ فوراً بولی۔ دکھائی تو دیتا ہے نا، تم لوگ خام خواہ وہم کر کے کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ وشا نے بھی حوریہ کی تائید کی۔ مجھے بھی حوریہ کی بات سے اتفاق ہے، ہمیں وقت ضائع کیے بغیر آج ہی مغرب کے بعد وہ عمل کر لینا چاہیے۔ فواد خاموشی سے سب کی باتیں سنتا رہا، پھر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر صحن میں چلا گیا۔ خیام بھی اس کے پیچھے پیچھے صحن میں چلا آیا۔ خیام کو دیکھتے ہی فواد نے صحن کے اطراف میں بلند ترین پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ ان بلند ترین پہاڑوں پر کوئی بھی نہیں چڑھ سکتا جو ہمیں کوئی دیکھ سکے، اسی لیے حوریہ کی بات ٹھیک ہے، ہم صحن میں ہی عمل شروع کریں گے۔ خیام مسلسل پہاڑوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ ہمیں تلاش کرنے کے لیے ہیلی کاپٹرز بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ فواد سر جھٹک کر بولا۔ اتنے روز سے ایسا کچھ نہیں کیا، ایک دن میں کیا کر لیں گے؟ بس زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آج مغرب کے بعد اپنا عمل شروع کریں گے۔ خیام نے اثبات میں سر ہلایا اور پھر وہ دونوں اندر کمرے میں چلے گئے۔ خیام وشا کے قریب بیٹھ گیا۔ فواد کیا کہہ رہا ہے؟ وشا نے خیام سے پوچھا۔ خیام نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، ہم نے طے کر لیا ہے، ہم مغرب کے بعد ہی عمل کریں گے۔ وشا نے گہری نظر سے خیام کی طرف دیکھا۔ تم بات پلان کی کر رہے ہو اور تمہارا لہجہ تمہارے دل کی کیفیت کی چغلی کھا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ خیام نے سوالیہ نظروں سے وشا کی جانب دیکھا۔ وشا نے مسکراتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ مجھے بتاؤ کیا سوچ رہے ہو؟ خیام نے گہری نظر سے وشا کی طرف دیکھا۔ وہی سوچ رہا ہوں جو ایک پل کے لیے تم بھی سوچو گی۔ آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں، نہ جانے ہم ایک دوسرے کے دوست رہیں گے بھی یا نہیں، نہ جانے اس عمل کا کیا انجام ہوگا۔ جو کچھ بھی ہو، موت سے برا انجام تو نہیں ہو سکتا، اور ہم اپنی یہ زندگی نہیں چاہتے، مگر یہ ضرور چاہیں گے کہ ہم جو روپ بھی لیں، ایک دوسرے سے ضرور ملیں۔ وشا نے خیام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ خیام نے وشا کے ہاتھ پر دھیرے سے ہاتھ رکھا۔ چلو پھر ڈھیر ساری باتیں کرتے ہیں۔ حوریہ اور فواد بھی اداس بیٹھے تھے۔ ایک عجیب سا اضطراب تھا ان کے اندر، بالکل ایسے ہی جیسے دیے کی لوگ بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرنا چاہتے تھے، اپنی زندگی کو شکستوں سمیت خدا حافظ کہہ کے خود کو ایک نئی جنگ کے لیے آمادہ کر رہے تھے۔ ایک دوسرے سے باتیں کرتے کرتے کب مغرب کا وقت ہو گیا انہیں علم ہی نہ ہوا تھا۔ وہ چاروں پھرتی سے اٹھے اور کتابیں اٹھائے اس خوفناک عمل کی تیاری کرنے لگے۔ عمل کے طریقہ کار کو دہرانے کے بعد خیام اور فواد نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کی، پھر وہ لکڑیاں لا کر صحن کے درمیان میں رکھی اور انہیں آگ لگا دی۔ ان لمحوں میں انہوں نے اپنے دل سے ہر بری طرح کے ڈر کو نکال پھینکا اور اپنی پوری توجہ اپنے عمل کی طرف مرکوز کر دی۔
چند ساعتوں کے بعد وہ چاروں آگ کے ارد گرد آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئے۔ وشا کے ہاتھ میں شیشے کی بوتل تھی جس میں خوبصورت تتلی تھی جو اسٹف تھی۔ اس کے نازک پر خوبصورت رنگوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ان چاروں نے آنکھیں بند کر لیں اور ایک خاص عمل ایک ساتھ اونچی آواز میں پڑھنے لگے۔ وہ جوں عمل پڑھتے جا رہے تھے آگ مزید بھڑکتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان چاروں نے آنکھیں کھولیں تو ان کی آنکھیں دہک کے انگارہ ہو رہی تھیں۔ فواد نے آگ کے قریب پک کی ہڈیاں اور انسانی کھوپڑی رکھی اور خیام سے گویا ہوا، اب ہم منتر نمبر 5 پڑھیں گے۔ وشا اپنے حلق کو چھو کر نڈھال ہو رہی تھی۔ خیام نے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی نے مجھے تپتی ریت پر پھینک دیا ہو۔ پورے جسم پر جلن کا احساس ہو رہا ہے، حلق بھی سوکھ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ خیام کچھ کہتا، فواد صفاقی سے بولا، کچھ بھی ہو ہمیں یہ عمل درمیان میں نہیں چھوڑنا۔ تمہیں منتر نمبر 5 ہمارے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ گلا سوکھ رہا ہے تو آہستہ آواز میں پڑھ لو، وشا نے دھیرے سے کہا۔ کوشش کرتی ہوں۔ ان چاروں نے ایک بار پھر آنکھیں بند کی اور منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ رات کی گھمبیر سناٹے میں یہ منتر بھیانک ماورائی مخلوق کے لیے بلاوا تھا۔ اچانک سے تیز ہوا کا جھکڑ آیا اور آگ بجھ گئی۔ آگ بجھنے کا مطلب تھا کہ ان کا منتر ناکام ہو گیا ہے، ان کا عمل ادھورا رہ گیا ہے۔ ہر طرف دھول ہی دھول ہو گئی۔ ان چاروں نے آنکھیں کھولیں۔ دھول میں تیز جھکڑ کے ساتھ باریک باریک کنکریاں ان چاروں پر اس طرح برسنے لگیں کہ ان کے جسموں پر زخم ہو گئے۔ پھر ان کی سماعت سے وہی گرجدار آواز ٹکرائی جس نے انہیں خوش آمدید کہا تھا۔ اس آواز کے ساتھ طوفانی صورتحال بھی ختم ہو گئی۔ تم لوگ میری مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو۔ تمہارے مخنی وجود جل کر راکھ ہو جائیں گے اور یہ راکھ مٹی میں مٹی ہو جائے گی۔ اگر ماورائی قوتیں حاصل کرنی ہیں تو جیسا میں کہوں ویسا کرو۔ فواد فضا میں گونجتی آواز کی سمت کا تعین کرنے لگا۔ تم کون ہو؟ کیوں ہمارے کام میں دخل دے رہے ہو؟ تم ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے؟ گرجدار آواز فضا میں پھر سے گونجنے لگی۔ میں ایک آسیب ہوں، تم لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کالا جادو صرف کتابوں سے نہیں سیکھا جاتا، اس کے لیے گھنونے جرم کرنے ہوتے ہیں، انسانیت کی تذلیل کر کے شیطان کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ اگر ان چیزوں سے بچ کر اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا ہو تو کسی بڑے عامل کی ضرورت ہوگی یا میرے جیسے آسیب کی۔ وشا نے فواد کی آنکھوں کو اشارہ کیا کہ اس پر بھروسہ کیا جائے۔ پھر وہ بلند آواز میں بولی، ہم تمہاری بات تب مانیں گے جب تم کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوگے۔ فضا میں دل دہلا دینے والا قہقہ گونجا۔ میرا ہر روپ بھیانک ہوگا۔ ویسے جو عمل تم کرنے جا رہے ہو اس میں فولاد کا کلیجہ چاہیے جو مافوق الفطرت مخلوق کا ہر روپ سہ سکے۔ چلو اب تو ظاہر ہونا پڑے گا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی فضا میں خوفناک اور کراہٹ کی آواز گونجنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ وہ آواز چاروں طرف گونج رہی تھی۔ وہ چاروں پاگلوں کی طرح چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کسی ماورائی مخلوق نے ان پر حلہ بول دیا ہو، جیسے کسی غیبی مخلوق نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہو۔ حوریہ اور وشا چیختی ہوئی فواد اور خیام کی طرف بڑھنے لگیں تو فواد نے ہاتھ سے اشارہ کیا، جہاں کھڑی ہو وہیں رہو، اپنے ڈر پر قابو رکھو، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وشا اور حوریہ سہمی سہمی نظروں سے ارد گرد دیکھ رہی تھیں کہ وہ آسیب کس روپ میں رونما ہوتا ہے کہ اچانک انہیں اپنے قریبی درخت سے آہٹ محسوس ہوئی۔ ان دونوں نے ایک ساتھ پیچھے دیکھا تو وہ سر تا پا کانپ کے رہ گئیں۔ ان کے حلق سے کری چیخ نکلی۔ ایک بدہیت ضعیف آدمی چوپائیوں کی طرح چلتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا جسم 4 ٹانگوں والے جانور کی طرح تھا اور عجیب طرح مڑ توڑ گیا تھا۔ جسم کی ہڈیاں جگہ جگہ سے بڑھی ہوئی تھیں۔ کندھوں کی دونوں ہڈیاں اونٹ کی کوہانوں کی طرح کھڑی تھیں اور جب وہ اپنے دونوں بازوؤں اور ٹانگوں سے کسی جانور کی مانند چلتا ہوا ان کی طرف بڑھ رہا تھا تو گویا اس کے جسم کی ساری ہڈیاں ہل رہی تھیں۔ فواد کے کہنے کے مطابق دونوں لڑکیوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتی رہیں۔ وہ بدہیت شخص فواد اور خیام کی طرف بڑھنے لگا۔ فواد اور خیام نے اپنے ڈر پر قابو رکھا۔ وہ ان دونوں کے قریب سے گزرتا ہوا ان کے سامنے آ گیا۔ اس کا چہرہ اور اس کا جسم بالکل ایسا ہی تھا جیسے قبر سے مردہ اٹھایا ہو۔ وہ ان دونوں کی طرف دیکھ کر ہنسا۔ کیوں اپنے آپ کو دیکھ کر ڈر گئے؟ کیا مطلب؟
خیام نے اپنے خشک لبوں کو تر کیا۔ اگر تم کمزور انسان 150 سال تک نہ مرو تو تمہارا ایسا حال ہوگا۔ میں اس وقت 250 سال کے ضعیف انسان کے روپ میں تمہارے سامنے ہوں۔ تو تمہارا اپنا روپ کون سا ہے؟ میرا روپ اگر دیکھ لیتے تو اپنا عمل بھول جاتے، اسی لیے تمہارے سامنے تمہارے ہی روپ میں آیا ہوں۔ ویسے بھی میرا تم لوگوں کے سامنے اصلی روپ میں آنا ضروری نہیں تھا، مگر جو شیطانی عمل تم کرنے جا رہے ہو اس میں کسی بھی وقت کوئی شیطانی طاقت تمہارے سامنے آ سکتی ہے۔ اسی لیے ایک بار پھر سوچ لو، اتنی ہمت ہے تمہارے اندر؟ ہمت ہو یا نہ ہو، ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ اگر تم واقعی ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم تم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر فواد نے خیام کا ہاتھ پکڑا اور حوریہ اور وشا کے قریب چلا گیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ حوریہ نے اپنے دونوں ہاتھ سوالیہ انداز میں پھیلا دیے۔ فواد سرگوشی کے انداز میں گویا ہوا، میرا ذہن کہتا ہے کہ ہمیں اس پر بھروسہ کر لینا چاہیے۔ اس پر بھروسہ کرنے کا مطلب ہے کہ ہمیں وہی سب کچھ کرنا پڑے گا جو یہ کہے گا، خیام نے کہا۔ تو کر لیتے ہیں جو یہ کہتا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر ہمیں کچھ ٹھیک نہ لگا تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تم صرف یہ سوچو کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ بھی تو آسان نہیں تھا، اور یہ غیبی مخلوق ہے، ماورائی قوتوں کی حامل ہے۔ میرے خیال میں ہمیں اس کی مدد لے لینی چاہیے۔ فواد کی بات سن کر وشا نے گھبراہٹ سے اس عجیب الخلق مخلوق کی طرف دیکھا جو کچھ یہ کہے گا۔ اگر وہ سب ہم سے نہ ہو سکا تو ہم منع کر دیں گے، کوئی زبردستی نہیں ہے، اس کو ایک موقع دے دیتے ہیں، خیام نے وشا کو سمجھایا۔ پھر وہ چاروں اس بوڑھے آدمی کی طرف بڑھے۔ فواد نے ایک نظر اپنے تینوں دوستوں کی طرف ڈالی، پھر وہ اس سے گویا ہوا، ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، تم جیسا کہو گے ہم ویسا کریں گے۔ چند ساتوں میں وہ بوڑھا آدمی ان چاروں کو بغور دیکھنے لگا، پھر گرجدار آواز میں بولا، جس طرح آگ کے گرد پہلے بیٹھے تھے اسی طرح بیٹھ جاؤ، آگ دوبارہ بھڑک اٹھے گی، اپنے ادھورے عمل کو پھر سے شروع کر دو۔ بس اس بات کا دھیان رکھنا کہ جب تک تمہاری آنکھوں میں جلن محسوس نہ ہو تم نے آنکھیں نہیں کھولنی۔ آنکھیں کھولنے کے بعد تمہیں جلتی آگ میں جنات و شیاطین کے بھیانک چہرے دکھائی دیں گے۔ اس وقت بلند آواز میں جو روپ لینا چاہتے ہو وہ سب کہنا، لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ خیام نے پوچھا، کون سی اہم بات؟ خوفناک آدمی اپنی گردن کو چاروں طرف گھمانے لگا۔ یوں کہہ لو کہ ایک اہم سوال ہے جو میں تم لوگوں کی آنکھیں کھولنے سے پہلے کروں گا۔ اگر وہ جواب ٹھیک ہوا، تم نے سچ بولا تو یہ سارا عمل آگے چلے گا، اگر جھوٹ بولا تو یہ عمل وہیں رک جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم اپنا عمل شروع کرتے ہیں، خیام نے کہا، اور وہ چاروں آگ کے گرد آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے آنکھیں بند کی تو آگ خود بخود بھڑک اٹھی۔ انہیں آگ بھڑکنے کا احساس ہوا تو انہوں نے عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ جوں عمل پڑھتے جا رہے تھے ارد گرد کے ماحول سے غافل ہوتے جا رہے تھے۔ ان کا دماغ جیسے ان کے کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی ہر سوچ سے بے نیاز ہو جاتے، بھیانک آدمی کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی، اپنے ذہن کی وسعتوں میں سے ایک جذبے کو ڈھونڈو جس کا احساس دوسرے تمام جذبوں پر غالب ہو۔ وہ چاروں اپنی سوچ کے دریچوں سے اپنے دل کے محسوسات میں کھو گئے۔ وشا کی بند آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے رخسار پر چھلک گئے۔ وہ کانپتے لبوں سے بولی، ساحل میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکتی۔ فواد نے کانپتے لبوں سے کہا، جس زندگی میں وینا نہیں، مجھے وہ زندگی نہیں چاہیے۔ خیام اپنے لبوں کو اپنے دل کے محسوسات بتانے سے روک نہیں سکا۔ اگر میں ایک عام انسان کی طرح جیتا تو اپنی خوشیاں وشا کی آنکھوں میں ڈھونڈتا۔ حوریہ اپنے آنسوؤں سے بھرے چہرے کے ساتھ چیخ کر بولی، نفرت ہے مجھے محبت کے اس احساس سے جس کے نام پر لوگ دوسروں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ جملے ادا کرتے ہی جیسے ان کی میموری گم ہونے لگی، کسی کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کی طرح ان کا برین واش ہونے لگا۔ وہ عمل مسلسل پڑھ رہے تھے۔ وہ کیا پڑھ رہے تھے، کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہیں کوئی ہوش نہیں تھی، مگر جب ان کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی تو انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے دل دہلا دینے والا ایک بھیانک منظر تھا۔ بھڑکتی ہوئی آگ میں جنات و شیاطین کے ہولناک چہرے نمودار ہونے لگے، جن کے ساتھ ہی فضا میں خوفناک اور کراہٹوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ آگ میں ابھرنے والے چہرے جیسے آگ ہی کا حصہ تھے۔ ان کے نقوش بھڑکتی آگ کے ساتھ بڑھتے اور سکڑتے،
خیام، وشا، فواد اور حوریہ بخوبی جانتے تھے کہ اب انہیں کیا کرنا ہے۔ وشا نے شیشے کا جار اپنے ہاتھ میں رکھا جس میں ایک خوبصورت تتلی کا اسٹف تھا۔ وہ بلند آواز میں بولی، تتلی کے روپ میں خوبصورت بلا۔ حوریہ بلند آواز میں بولی، ایک خوبصورت ایسی آواز جو اس قدر دل فریب ہو کر لوگ اس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے موت کی آغوش میں چلے جائیں۔ فواد نے سگریٹ کا کش لیا اور اس کا دھواں فضا میں اڑایا۔ اس کا روپ لے کر اس ہوا میں بکھر جاؤں، کسی بھی وقت کوئی بھی روپ لے سکوں۔ خیام بھی بلند آواز میں بولا، پراسرار قوتوں کی حامل بس ایک روشنی کی شعاع جو کسی بھی وقت کہیں بھی نمودار ہو سکے، کوئی بھی روپ لے سکے۔ خیام کی بات ختم ہوتے ہی جیسے بھیانک شیاطین و جنات آگ سے باہر آ گئے۔ ان چاروں کی چیخو پکار فضا میں گونجتی رہی، پھر ایک بھونچال میں ان کی آوازیں بھی کھو گئیں اور ان کے وجود بھی غائب ہو گئے۔ بھونچال ختم ہونے کے بعد نہ وہاں آگ تھی نہ لکڑیاں۔ اس طرح کی کوئی نشانی نہیں تھی جس سے پتہ چلے کہ کیا ہوا تھا، مگر چند ساعتوں کے بعد ایک خوبصورت تتلی اڑتی ہوئی نظر آئی جو کیاری میں لگے پودوں میں چھپ گئی۔ ایک خوبصورت آواز فضا میں گونجنے لگی جس کے ساتھ ہی روشنی کے ایک شعاع اور سیاہ دھواں آسمان کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا جو دیو ہیکل پہاڑوں کی طرف بڑھتا ہوا غائب ہو گیا، جس کے ساتھ ہی نسوانی آواز بھی ختم ہو گئی۔ اس گھمبیر سناٹے میں دل خراش قہقہ سنائی دیا۔ بدحیت بوڑھا آدمی قہقہے لگاتا ہوا درخت کے پیچھے سے چوپایوں کی طرف چلتا ہوا سامنے آ گیا۔ وہ بامشکل سیدھا کھڑا ہوا، اس نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے باندھا اور وہ بدحیت بوڑھا آدمی وجی نوجوان میں بدل گیا۔ اس نوجوان نے فاتحانہ انداز میں اپنے بازو پھیلا لیے۔ دل سماتی دنیا کا ساحر زرخام، شیاطین و جنات پر راج کرنے والا، آج اور طاقتور ہو گیا۔ خیام، وشا، فواد اور حوریہ پراسرار روپ لے کر تم کیا کرنا چاہتے تھے؟ مجھے اس سے غرض نہیں، مگر میں تم سے کیا کرواؤں گا یہ میں بخوبی جانتا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر قہقہ بلند کیا۔ تم لوگ مجھے آسیب سمجھ بیٹھے جبکہ میں انسان کا ہی روپ ہوں۔ یہ کہتے ہی زرغام اندر ریسٹ ہاؤس میں چلا گیا۔ پروفیسر حسنان نے اریبہ کو تو واپس بھیج دیا تھا، مگر وہ خود اور ان چاروں کے والد نے ایک خاص ٹیم کی مدد سے ان چاروں اسٹوڈنٹس کو ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بہت دنوں کی تک و دو کے بعد وہ سب واپس اپنے شہروں کو لوٹ گئے۔ اس مایوسی کے بعد ان چاروں کے گھر ماتم کدہ بن گئے۔ 6 ماہ گزر گئے مگر خیام، وشا، فواد اور حوریہ کا کہیں کوئی پتہ نہ چل سکا۔ ان کے والدین نے ملک کا چپا چپا چھان مارا مگر کوئی ایسی نشانی تک نہ ملی جس سے ان کا کوئی سراغ مل سکے۔ یہ سہانیہ ان چاروں کے والدین کے لیے ایک روپ بن کے رہ گیا۔ ٹی وی چینل پر وشا کی تصویر کے ساتھ مسنگ کا اشتہار دیکھ کر اس کے والد ظفر کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس کی سوتیلی ماں نے بیزاری سے سر کو جھٹکا دیا۔ وہ دھیرے دھیرے صوفے کے قریب بڑھ رہی تھی جہاں ظفر بیٹھا تھا۔ وہ من ہی من میں بڑبڑائی، یہ لڑکی جب اس گھر میں تو بھی آفت تھی اور اب گمشدہ ہو کر عذاب بن گئی، نہ جانے زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ وہ جھوٹے ٹسے بہاتی ہوئی ظفر کے قریب بیٹھ گئی۔ نہ جانے وشا کس حال میں ہوگی، آخر کیا ضرورت تھی اسے ایسے نکمے دوست بنانے کی۔ وشا کی گمشدگی کے بعد ہی ظفر ماریہ سے اکھڑا اکھڑا سا رہتا تھا۔ اس نے طنزیہ نظروں سے ماریہ کی طرف دیکھا۔ وشا کے گمشدہ ہونے میں تمہارے رویے کا بہت دخل ہے۔ تم نے اسے کبھی سمجھانے کی کوشش نہیں کی، نہ سمجھنے کی کوشش کی۔ تم کیسی ماں ہو جو اپنی بیٹی کے ذہن میں پیدا ہونے والی منفی سوچوں کا نہ پڑھ سکی؟ میں تو کاروبار کے سلسلے میں ملک سے باہر ہوتا تھا مگر تم اس قدر بے خبر رہی کہ وشا نے ڈرگز لینا شروع کر دیا اور تمہیں خبر نہ ہوئی۔ میں نے تم سے اسی لیے شادی کی تھی کہ وشا کو ماں کی ضرورت تھی۔ ماریہ غصے سے کھڑی ہو گئی۔ آپ یہ بھول رہے ہیں کہ جب میں اس گھر میں آئی تو وشا عمر کے اس حصے میں تھی جب ایک بچی کی شخصیت بن جاتی ہے۔ اس کی خامیوں اور خوبیوں میں اس کی اپنی ماں کا ہاتھ تھا، مگر تمہارے آنے کے بعد اس کی شخصیت میں جو بدلاؤ میں نے دیکھا تھا وہ غیر معمولی تھا۔ تم پھر اس وقت اپنی بیٹی کو کیوں نہیں سنبھالا؟ اب کیوں تاؤ کھا رہے ہو؟ تم اس وقت میری نظروں سے دور ہو جاؤ، ظفر نے ماریہ سے کہا اور پھر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ٹی وی بند کیا اور اپنے کمرے کی طرف گیا۔ اس نے الماری سے ایک بیگ نکالا جس میں اس نے وہ ساری خاص چیزیں رکھی تھیں جو اسے وشا کی الماری سے ملی تھیں۔ اس نے وہ بیگ بیڈ پر رکھا اور پھر سے وہ ساری چیزیں دیکھنے لگا جو تمام چیزیں کسی کی بربادی کی داستان سنا رہی تھیں۔ وہ اس کی چیزوں کو چھو کر بیٹی کی قربت کو محسوس کرنے لگا۔ ماریہ کو میں باتیں سنا آیا ہوں مگر اپنے آپ کو کیسے سزا دوں؟ کیوں نہ میں نے اپنی بیٹی کو وقت دیا؟
پردیس میں رہ کر جس کے لیے دولت جمع کرتا رہا، آج وہی میرے پاس نہیں رہی۔ میں اس کی محرومی کو نہ سمجھ سکا، اس کی ترجیحات نہ جان سکا۔ وہ میرے ساتھ کے لیے ترستی رہی، اور جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو وہ خود مجھ سے دور ہو گئی۔ حوریہ کی والدہ رخسانہ بیٹی کے غم میں سخت بیمار تھی۔ اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک کم ہو گیا تھا۔ وہ ایک گھریلو عورت تھی۔ حوریہ کے والد توقیر کی شوگر مل تھی، زمینیں بھی تھیں جہاں انہوں نے مختلف اقسام کی فصلیں اگائی ہوئی تھیں۔ زمینداری کے کام کے لیے ڈیروں پر کسانوں کو رہائش بھی دی ہوئی تھی۔ حوریہ ہند کی واحد اولاد تھی۔ وہ لے پالک تھی۔ رخسانہ اور توقیر نے اسے بہت پیار دیا۔ اس کے لیے وہ سب کچھ کیا جو انسان اپنی سگی اولاد کے لیے کرتا ہے، مگر اسے کہیں سے علم ہو گیا کہ وہ لے پالک ہے۔ اس وقت وہ نہم جماعت کی طالبہ تھی۔ اپنی ذات کی تلاش کی کھوج نے اسے بے راہ کر دیا۔ فواد کا تعلق بھی امیر باعزت گھرانے سے تھا۔ فواد کے والد شاہ انڈسٹریز کے مالک وقار احمد، جن کے پاس سب کچھ تھا سوائے وقت کے۔ فواد کی والدہ ایمن، جو ایک وومن NGO کی جنرل سیکرٹری تھیں، عورتوں کی فلاح و بہبود کا بیڑا اٹھانے والی خاتون جو کبھی اپنے گھر کو گھر نہ بنا سکی۔ میاں بیوی کے تعلقات سے لے کر اولاد کے جذبات تک، سب کچھ پیسہ اور شہرت کے نشے میں پامال ہو رہا تھا۔ فواد کو 4 سال کی عمر سے ہی بورڈنگ ہاؤس میں ڈال دیا گیا تھا۔ قیام بھی اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والد شہر کے مشہور سرجن تھے۔ ڈاکٹر زبیر اور اس کی بیوی ماہین نے قیام کی پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، مگر جس راستے پر قیام چل پڑا تھا وہ سب اس کے والدین ماننے کو تیار نہیں تھے۔ قیام کی گمشدگی کے بعد ان کا جیسے سب کچھ ہی لٹ گیا تھا۔ عیش و آرام بھی ان کے لیے سزا بن کے رہ گیا تھا کہ نہ جانے ان کا بیٹا کس حال میں ہوگا۔ وہ قیام کے گمراہ ہونے کی وجہ اس کی صحبت کو ہی جان رہے تھے، یا پھر کوئی ایسی وجہ تھی جس سے وہ غافل تھے۔ اس سے آنے کو پورا 1 سال گزر گیا۔ کسی کے جانے کے بعد معاملات کے کام نہیں رکتے۔ وقت کے بے لگام گھوڑے پر سواری کرنا ہی پڑتی ہے۔ وقت غموں اور خوشیوں کے لمحوں کو سینچتا ہوا نہ جانے کب گزر گیا۔ آنکھوں سے بہنے والے اشک نہ جانے کیسے تھم گئے۔ کسی کے نام سے دھڑکنے والے دل کسی کے بغیر بھی دھڑکتے رہے۔ یہ ساری گہما گہمی اس سناٹے کو ختم نہ کر سکی جو اکلوتی اولاد کے جانے کے بعد گھروں میں ٹھہر گیا۔ امیدیں مایوسی میں بدل گئیں، کوششیں دم توڑ گئیں۔ 4 گھروں کا عمر بھر کا خزانہ لٹ گیا۔ رات کے سناٹے میں جب سب لوگ گہری نیند سو رہے تھے، جب رات کی سیاہ زلفوں پر جگمگاتی روشنیاں ٹمٹمانے لگی تھیں، تب شہر کا ایک حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جہاں زندگی کا سورج طلوع نہیں ہوتا، جہاں موت کا راج ہے، جہاں مردہ جسم تو ابدی نیند سو رہے تھے، مگر ان کی ارواح اسی قبرستان میں بھٹک رہی تھی۔ کوئی اہل دل سنے تو روح فرسا سناٹے میں کسی کے سسکنے کی یا غموں میں ڈوبے قہقہوں کی صدائیں سنائی دیتی ہیں، جیسے کوئی اس مان پر ہنس رہا ہو جو اسے اپنی زندگی پر تھا۔ رات 12 بجے کے بعد اس سناٹے میں مہین سی آوازیں کئی راز افشاں کرتی ہیں۔ کئی قبروں کے قدمے نہیں ہیں، اور کئی قبریں نیست و نابود ہو چکی ہیں۔ اسی اندھوناک وادی میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ قدموں کی آہٹ واضح ہوتی جا رہی ہے، مگر کوئی وجود نمایاں نہیں ہوتا۔ پھر انتہائی پرانی خستہ حال قبروں کی طرف کوئی بڑھتا ہے۔ رات کی سیاہی میں اس کا سراپا وجود بہت مدھم تھا۔ اس نے دیا جلایا تو اس سے آپوش کا معمولی سا خاکہ دکھائی دیا۔ اس نے جلا ہوا چراغ اس پرانی قبر کے قریب رکھ دیا۔ اسی طرح اس نے چراغ دوسری قبر کے قریب کر دیا۔ 2 زانوں بیٹھ گیا اور کسی منتر کا جاپ کرنے لگا۔ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ اسی کیفیت میں رہا، پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے 20 منٹ بعد وہ دونوں قبریں ایک دھماکے کے ساتھ پھٹیں۔ جن قبروں میں ڈھانچے بھی گل سڑ چکے تھے، ان میں سے جیتے جاگتے انسانوں کے سے وجود نمایاں ہوئے، اور پھر ان کے منحنی وجود ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ حوریہ کے والد توقیر کے دوست کی جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ حوریہ کی والدہ رخسانہ تعزیت کے لیے ان کے گھر گئی۔ میت صحن کے وسط میں رکھی ہوئی تھی۔ لڑکی کی ماں اور بہنیں رو رو کے بے حال ہو رہی تھیں۔ رخسانہ نے انہیں دلاسا دینے کی بہت کوشش کی، مگر وہ غم سے نڈھال تھیں۔ رخسانہ میت کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے مری ہوئی لڑکی کا چہرہ دیکھا تو ایک تکلیف دہ احساس نے اس کا سینہ چیر کے رکھ دیا۔ اسے حوریہ کا خیال آیا کہ نہ جانے وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔
اس نے ممتا کے پیار سے بھری آنکھوں سے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھ دیا۔ اس کی نظریں اس لڑکی کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ رخسانہ کو محسوس ہوا کہ لڑکی کے سر نے حرکت کی ہے۔ اس کے جسم میں تھرتھراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے خوفزدہ ہو کے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ مردہ لڑکی نے اپنے اکڑے ہوئے چہرے اور ساخت آنکھوں کے ساتھ رخسانہ کی جانب دیکھا۔ اس کی سرد آنکھیں رخسانہ کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ اس کے خشک سلیٹی مائل لبوں میں جنبش ہوئی۔ وہ حوریہ کی آواز میں بولی، مما، کہاں ڈھونڈو گی مجھے؟ زندوں میں یا مردوں میں؟ آسمان میں یا زمین میں؟ جس کے ساتھ ہی جھٹکے سے اس نے اپنا سر سیدھا کر لیا۔ رخسانہ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ چیخنے لگی، حوریہ، کہاں ہو تم؟ اس نے مجھ سے حوریہ کی آواز میں بات کی ہے۔ وہ لاش کے قریب ہونے لگیں تو دو عورتوں نے اسے پکڑ لیا۔ بیٹی کی جدائی نے اس کے دماغ پر اثر ڈال دیا ہے۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہی ہے کہ میت نے اس سے بات کی ہے۔ رخسانہ رو رو کے بتانے لگی، میرا یقین کریں، اس نے مجھ سے حوریہ کی آواز میں بات کی ہے۔ لڑکی کی ماں نے رخسانہ کی حالت دیکھی تو توقیر کو بلا لیا۔ توقیر رخسانہ کو اٹھانے لگا تو وہ لاش کے پاس جم کے بیٹھ گئی۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ توقیر اسے زبردستی وہاں سے گھر لے آیا۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ یہی کہتی رہی کہ میت نے اس سے بات کی تھی، مگر کوئی بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ حوریہ کی والدہ رخسانہ اس واقعے کے بعد بہت خوفزدہ ہو گئیں۔ عجیب عجیب سے وہمیں اس کے سینے میں خنجر کھونپنے لگے۔ ایک روح ہی مردہ جسم میں سرایت کر سکتی ہے۔ نہ تو مردہ بول سکتا ہے اور نہ ہی ایک زندہ انسان مردے میں سرایت کر سکتا ہے۔ کہیں میری حوریہ، اس خیال سے وہ کانپ اٹھی۔ نہیں، میری حوریہ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ ضرور واپس آئے گی۔ اس نے اگلے روز ہی گھر میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا۔ قرآن خوانی میں اس نے وشا، فواد اور خیام کے گھر والوں کو بھی بلایا۔ وشا کے گھر سے کوئی نہیں آیا مگر خیام اور فواد کے گھر سے ان دونوں کی والدہ آئی تھیں، جو خود غم سے نڈھال تھیں۔ وہ بھی اس مذہبی تقریب میں شامل ہو کے اپنے غموں کا مداوع کرنے لگیں۔ درس دینے والی عورت قرآن پاک کی آیتوں کے ترجمے کی تفسیر کرتے ہوئے عورتوں کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی ہدایات دے رہی تھی۔ اس کے درس کا موضوع فانی زندگی سے جب ابدی زندگی کی طرف گیا تو وہ موت کے بعد کے تلخ حقائق بیان کرنے لگی۔ فواد کی والدہ ایمن اور خیام کے والدہ ماہین تو زارو قطار رو رہی تھیں۔ خوف میں پس پردہ ایک احساس جسے ان کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا انہیں رلا رہا تھا۔ ایسی ہی حالت رخسانہ کی بھی تھی۔ درس ختم ہوا تو وہ تینوں رخسانہ، ایمن اور ماہین درس دینے والی عورت کے پاس جا بیٹھی۔ عورت نے ان تینوں کی طرف باغور دیکھا۔ کیا بات ہے، آپ تینوں بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ رخسانہ نے اس باری بات بتائی اور اس واقعے کا ذکر کیا جو اس سے گزشتہ دنوں پیش آیا تھا۔ اس کی ساری بات سننے کے بعد عورت سوچ میں پڑ گئی۔ آپ تینوں کی باتیں بہت حیران کن ہیں مگر ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے کہنے کے مطابق آپ کے بچے کالے جادو کی طرف راغب تھے۔ پولیس کی انتھک کوشش کے باوجود ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ پولیس کے ذریعے تو ان کی تلاش جاری ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے لاپتہ ہونے میں کالے جادو کا ہی چکر ہو۔ عملیات کا توڑ عملیات سے ہی کیا جاتا ہے۔ آپ ان کا حساب نکلوائیں، میں آپ کو ایک عامل کا ایڈریس لکھ کر دیتی ہوں۔ وہ بہت قابل ہیں لیکن آپ کو شہر سے باہر جانا ہوگا۔ رخسانہ گلوگیر لہجے میں بولی، ہم ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہیں، بس ہمارے بچے مل جائیں۔ ایمن نے عورت کے ہاتھ سے ایڈریس کی پرچی لی۔ ہم تینوں وہیں ان کے پاس جائیں گی۔ میں نے تو اپنے خاوند کو کئی بار کہا مگر انہوں نے اس چیز کو توہمات پرستی اور شرک کا نام دیا۔ عورت مؤدبانہ انداز میں بولی، بی بی، یہ فقیر تو وسیلے ہیں جو قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے کالے علوم کا توڑ کرتے ہیں۔ آپ جلد ہی اس بزرگ سے رابطہ کریں، میں آپ تینوں کے لیے دعا کروں گی۔ انشاءاللہ آپ کے بچے خیریت سے گھر واپس آ جائیں گے۔ آپ امید کا دامن نہ چھوڑنا، مایوسی بنتے کام بگاڑ دیتی ہے۔ بس درود شریف کے ساتھ اللہم الصمد کی تسبیح کا ورد کرتی رہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور کہوں گی، اولاد کو اخلاقی تعلیم والدین دیتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی ہر عادت، نظر اور روزمرہ کے معلومات پر نظر رکھنی چاہیے۔
ان کی ترجیحات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ جرم وہاں ہوتا ہے جہاں محرومی ہوتی ہے اور بری سوچ ان کے ذہنوں میں آ جاتی ہے۔ جہاں خلا ہوتی ہے اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور انہیں سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ تینوں سر جھکائے خاموشی سے عورت کی باتیں سنتی رہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا ضرور کیجیے گا، رخسانہ نے کہا۔ ڈاکٹر زبیر ہاسپٹل سے تقریباً 11 بجے گھر آئے۔ ملازمہ نے دروازہ کھولا۔ زبیر اگبی دروازے سے لاؤنج میں آ گیا۔ ماہین ہمیشہ اس کا لاؤنج میں ہی انتظار کرتی تھی۔ لاؤنج میں اندھیرا تھا، بس فینسی لائٹس کی ملگجی سی روشنی مدھم سی پھیلی ہوئی تھی۔ ماہین بھائی کہاں ہو؟ وہ ماہین کو پکارتا ہوا بیڈ روم تک چلا گیا۔ ماہین بیڈ روم میں نہیں تھی، وہ دوبارہ لاؤنج میں آ گیا۔ اس نے لائٹ آن کی تو ماہین اپنی ٹانگیں سکیڑے صوفے پر براجمان تھی۔ زبیر نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، پھر وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ماہین نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ وہ زبیر سے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زبیر نے اس کا چہرہ دھیرے سے اپنی جانب کیا۔ یہ کیا تم رو رہی ہو اور اس طرح اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ ماہین نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھیں زبیر کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ یہی ہم دونوں کی زندگی کی حقیقت ہے۔ ہماری زندگیاں اندھیروں میں ڈوب گئی ہیں۔ ہمارے گھر کا چراغ کہاں ہے؟ ماہین زبیر کے شانوں سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زبیر کی بھی آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ یہ آزمائش ہے خدا کی طرف سے، مگر مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے۔ وہ انشاءاللہ ضرور واپس آئے گا۔ آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں، مگر میں کسی بزرگ سے حساب نکلوانا چاہتی ہوں۔ آپ نے کئی طریقوں سے انہیں ڈھونڈا ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہم ان طریقوں سے بھی انہیں تلاش کریں۔ ماہین نے اپنے دل کی بات کہی۔ زبیر نے ماہین کے شانوں پر ہاتھ رکھے۔ اگر تم خیام اور اس کے دوستوں کو روحانی طریقوں سے ڈھونڈنا چاہتی ہو تو تم عبادت کرو جتنی ہو سکے۔ ہمیں خدا کی ذات سے امید کی ڈوری باندھے رکھنی چاہیے۔ یہ پیر فقیر ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ماہین نے زبیر کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ یہ ساری باتیں چھوڑیں، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں رخسانہ اور ایمن ہم تینوں بزرگ کے پاس جائیں گی۔ زبیر نے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس طرح سے تسلی ہوتی ہے تو چلی جانا۔ ایمن اور رخسانہ نے بھی اپنے اپنے خاوند سے بات کر لی۔ توقیر ان تینوں کے ساتھ جانے کے لیے رضامند ہو گیا۔ جمعے کے روز وہ چاروں فجر کی نماز کے فوراً بعد سفر پر روانہ ہو گئے۔ وشا کی والدہ گھر پر نہیں تھی۔ ظفر ایک روز پہلے ہی بیرون ملک سے لوٹا تھا۔ اس نے ملازمہ سے چائے بنانے کو کہا اور بک شیلف سے بک ڈھونڈنے لگا۔ اسے چند شاعری کی بکس نظر آئیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وشا کا چہرہ آ گیا۔ یہ کتابیں وشا کی تھیں۔ اس نے ان میں سے ایک کتاب اٹھائی اور باہر لان میں بیٹھ گیا۔ ملازمہ چائے باہر لان میں لے آئی۔ اس نے چائے میز پر رکھی اور اندر چلی گئی۔ ظفر نے کتاب کھولی اور پڑھنے لگا۔ اس کتاب میں رومانٹک شاعری تھی۔ وہ صفحات پلٹ رہا تھا کہ کتاب سے کچھ نکل کر اس کے قدموں میں گرا۔ وہ غالباً کسی کی تصویر تھی۔ ظفر نے وہ تصویر اٹھائی۔ ساحل؟ وشا کی بک میں ساحل کی تصویر؟ اس نے تصویر کے پیچھے دیکھا تو وشا نے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں ساحل کے لیے غزل لکھی ہوئی تھی۔ ظفر نے تذبذب سی کیفیت میں تصویر واپس کتاب میں رکھ دی۔ اس کا مطلب ہے کہ وشا میری بہن کے بیٹے ساحل کو پسند کرتی تھی، مگر اس نے کبھی مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میری بیوہ بہن غریب ہے تو کیا ہوا، میں وشا کے لیے ساحل کو قبول کر لیتا۔ وہ تو ویسے بھی CSS کے امتحان کی تیاری کر رہا ہے، مگر اس کے ذہن کے کسی کونے سے کوئی سرگوشی آئی کہ ایسی باتیں تو بیٹیاں ماؤں سے کرتی ہیں۔ ظفر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ عجیب سی گھبراہٹ سے اس کا سر چکرا کے رہ گیا۔ کاش میں اپنی بیٹی کے قریب ہوتا تو یہ بات ضرور جان لیتا۔ اس نے چائے ایسے ہی چھوڑ دی اور تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی لے کر پورچ سے نکل پڑا۔ شہر کے پرانے علاقے کی ٹوٹی پھوٹی بوسیدہ گلیوں میں گاڑی چلاتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ وہ ان گلیوں میں شاید 5 سال کے بعد آیا۔ پیسہ اور جھوٹی شان و شوکت کی دیوار ان بہن بھائیوں میں حائل رہی۔ وشا کی گمشدگی کا سن کر وہ تڑپ کے رہ گئی تھی۔ کتنے ہی چکر بھائی کے گھر لگائے، مگر اب غم کے کسی شکنجے میں وہ بے اختیار بہن کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اینٹوں پر سیمنٹ کی لپائی سے بنے پرانے سے گھر کے قریب اس نے گاڑی روکی۔
ٹین کی پتلی چادر سے بنے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے نسوانی آواز ابھری، کون؟ میں ہوں۔ ساحل کی بہن ردا نے ماموں کی آواز پہچان لی اور جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ ظفر نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر پیار دیا۔ وہ دوڑتی ہوئی اندر بھاگی۔ امی جان دیکھیے کون آیا۔ راحت کچن سے باہر نکلتے ہوئے دوپٹے سے ہاتھ پونچھتی ہوئی باہر آئی۔ کون آیا ہے؟ بھائی کو کمرے میں دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ آگے بڑھ کے بھائی سے ملی۔ آج بہن کی یاد کیسے آ گئی؟ ظفر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ردا کی جانب دیکھا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ ردا ماموں کے قریب بیٹھ گئی۔ تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ فرسٹ ٹرم کے امتحان میں سیکنڈ آئی ہوں، ردا نے خوشی سے بتایا۔ راحت بھی مسکراتے ہوئے بولی، سیکنڈ ٹرم کے بعد 12ویں جماعت میں ہو جائے گی۔ ظفر نے پیار سے ردا کے سر پر تھپکی دی۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو، مجھے تو وہی چھوٹی سی ردا لگتی ہو۔ وشا کا کچھ پتہ چلا؟ راحت کے چہرے پر یکتلک سنجیدگی چھا گئی۔ ظفر نے سر جھکا لیا۔ نہ جانے تمہارے بھائی سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے جس کی سے یہ سزا ملی ہے۔ میری جان سے پیاری بیٹی نہ جانے کہاں کھو گئی۔ میں نے اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ آپ ہمت رکھیں بھائی جان، وشا کو کچھ نہیں ہوگا، وہ باخیریت مل جائے گی۔ ظفر ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا۔ ساحل کہاں ہے؟ وہ اپنے دوست کی جانب گیا ہے۔ کب تک آ جائے گا؟ اگر آپ کو کوئی کام ہے تو اسے فون کر دیتی ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم ایسا کرنا کہ رات کو اسے میرے گھر بھیج دینا، ظفر نے کہا۔ میں ساحل کی وجہ سے بے حد پریشان ہوں، راحت نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ کیوں؟ ایسی بھی کیا بات ہے؟ ظفر نے پوچھا۔ راحت نے مرے مرے سے لہجے میں کہا، میرا بیٹا بہت خوش مزاج تھا، اس کی زندگی کے معاملات زندہ دلی سے بھرپور تھے، مگر 1 سال ہونے کو ہے۔ ساحل پہلے جیسا نہیں رہا، بالکل بدل گیا ہے، چپ سی لگ گئی ایسا حال ہو گیا ہے جیسے اس کی کوئی چیز کھو گئی ہو۔ میں نے تو دم درود بھی کروائے مگر وہ ایسا ہی ہے، بد مزاج، اداس، اپنے آپ میں گم رہتا ہے۔ وہ تو CSS کی تیاری کر رہا تھا نا؟ ظفر نے پوچھا۔ راحت نے لمبی آہ بھری۔ پتہ نہیں کیسے پڑھتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ تعلیم کی طرف دھیان دے پا رہا ہے۔ تم رات کو اسے میرے پاس بھیجنا، میں اس سے بات کروں گا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس سے کیا پریشانی ہے؟ یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگے۔ اب مجھے اجازت دیں۔ یہ کیا بھائی جان، آپ نے تو کچھ کھایا پیا ہی نہیں۔ ردا نے چولہے پر چائے رکھی ہے، آپ چائے تو پی کر جائیں۔ پھر راحت ردا سے مخاطب ہوئی۔ جلدی سے جاؤ اور ماموں کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ ردا پھرتی سے کچن میں گئی اور چائے کے ساتھ بسکٹ لے آئی۔ بھابھی ٹھیک ہے؟ راحت نے پوچھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، لیکن تمہارا بھائی پچھتاوے کے ایسے کرب سے گزر رہا ہے کہ رات بھر نیند نہیں آتی۔ راحت سر جھکائے خاموشی سے سب سن رہی تھی، جیسے اس صورتحال کا اسے پہلے سے اندازہ ہو۔ ظفر کے من کا جوالا مکھی پھٹ گیا۔ میں اپنی بیٹی کو وقت نہ دے سکا، میں نے اسے ماں لا کر دے دی، مگر یہ نہ سمجھ سکا کہ سوتیلی ماں سے وہ توجہ نہیں دے سکتی جس کی وہ مستحق تھی۔ اس کی شخصیت میں ہونے والی توڑ پھوڑ کا میں ذمہ دار ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کی ترجیحات جاننے کی کوشش نہیں کی، وہ اندر ہی اندر سلگتی رہی اور میں اس کے دل کے حال سے غافل رہا۔ مثبت سوچوں کی مالک کب منفی انداز میں سوچنے لگی۔ اس کے من میں کیسا تصادم تھا کہ اس کی سوچ کے دریچوں سے شیطانی وسوسوں نے اس کے من میں گھر کر لیا۔ وہ کس طرح شیطانی علوم کی طرف مائل ہو گئی۔ دوستوں، قسط نمبر 2 میں فی الحال تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ ملتی ہوں نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا۔ اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔